मोहतरम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम जो सिलसिलावार आपके सामने अक़ाइद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज उसी सिलसिले की एक कड़ी को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हज़रात गिरामी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको हमारे ज़रिए से सही मालूमात अक़ाइद के हवाले से पहुँच रही है, इस्लाम की बुनियादी चीज़ों के ताल्लुक़ से आप तक पहुँच रही है और आपको पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्त और अहबाब में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप इसको शेयर करेंगे तो आपके अहबाब भी देखेंगे, उनके अक़ाइद भी दुरुस्त होंगे और ये नेकी फैलाने का ज़रिया बन जाएगा। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो नेकी को ईजाद करता है या नेकी को आगे बढ़ाता है, तो जो नेकी को फैलाने वाले या आगे बढ़ाने वाले हैं, अगर उसके बाद जो लोग इसकी दावत पर अमल करते हैं, तो जितना सवाब और बाद में अमल करने वाले को मिलेगा, तो ये नेकी को फैलाने वाले को उन तमाम के बराबर सवाब मिलेगा। तो हम जहाँ गलत चीज़ों को या बेफ़ायदा चीज़ों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमारे दीन और ईमान की बुनियादी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप ज़रूर शेयर करें। जहाँ तक वीडियो पहुँचे आप लाइक भी करें और दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, आपसे ये गुजारिश है। हज़रात गिरामी, अब जो अक़ाइद के हवाले से सिलसिलावार गुफ्तगू चल रही थी, तो ईमान मुफस्सल की तरतीब के हवाले से हमने पहले ईमान बिल्लाह का ज़िक्र किया, फिर उसके फ़रिश्तों का ज़िक्र किया, फिर उसकी किताबों का ज़िक्र किया, फिर रसूलों और नबियों का ज़िक्र किया, फिर ख़ुसूसी तौर पर हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो ख़ुसूसियात है, जो अक़ाइद है, उनको मुख़्तसरन तौर पर हमने पेश किया। अब जो ईमान मुफस्सल की तरतीब के हवाले से नबी और रसूलों के बाद बारी आती है, तो वहाँ पढ़े होंगे आप, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर। वल यौमिल आखिर मतलब होता है आखिरत के दिन पर। आखिरत का दिन, यौम आखिर ही को हम और आप क़यामत कहते हैं। क़यामत हज़रात, अब ये क़यामत क्या है और क़यामत पर ईमान रखना कैसे ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, पहले आप ये समझें कि जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं कि हर चीज़ की एक उम्र मुक़र्रर होती है। आप इंसानों को आते देख रहे हैं, जाते देख रहे हैं, क्यों? आप सब जानते हैं कि हर एक इंसान की उम्र मुक़र्रर होती है। इसी तरह हर एक चीज़ की एक उम्र मुक़र्रर होती है और जब वो उम्र पूरी हो जाती है, वो चीज़ फ़ना हो जाती है। इसी तरीके से ये जो पूरी दुनिया है, इस दुनिया की एक उम्र अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के इल्म में मुक़र्रर है, फ़िक्स है, वो फ़िक्स है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। जब इस दुनिया की वो उम्र ख़त्म हो जाएगी, उस दिन ये ज़मीन, आसमान, हैवान, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब फ़ना हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। उसी को क़यामत कहते हैं, आखिरत का दिन कहते हैं। यानी जिस दिन सब फ़ना हो जाएंगे, सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, वो क़यामत का दिन है। हज़रात गिरामी, अब ये अक़ीदा कैसा रखना चाहिए, मैं उस तरफ बाद में आता हूँ। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब आदमी की रूह निकलने वाली हो, तो उसकी कोई अलामत होती है। जब कोई चीज़ जाने वाली हो ना, तो आदमी की रूह निकलने के वक्त तो अलामतें होती हैं, जैसे बीमारी की शिद्दत हो जाती है या नज़ा की कैफियत तारी होती है, तो तकलीफ़ें और उसके आसार ज़ाहिर हो जाते हैं। तो हर चीज़ के ख़त्म होने से पहले उसकी कुछ अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो जब क़यामत का दिन आएगा, यानी आखिरत का दिन आएगा, जब सब फ़ना हो जाए, दुनिया सारी फ़ना हो जाएगी, उससे पहले बहुत सारी अलामतों का ज़ुहूर होगा, बहुत सारी निशानियाँ दुनिया में आएंगी। ये इस बात की अलामत होगी कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। उन्हीं अलामतों को
علماء کرام نے احادیث کے مطابق دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، ایک چھوٹی علامتیں اور کچھ بڑی علامتیں۔ یعنی چھوٹی علامتوں کا دور لمبا چلے گا، اور جب بڑی علامتیں آئیں گی تو اب سمجھ لیجئے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ حضرات گرامی، میں اختصار کے ساتھ جو قیامت سے پہلے چھوٹی علامتیں، اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ اب قیامت آنے والی ہے، سب چیز فنا ہونے والے ہیں، جو حدیث پاک کے مطابق ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں چھوٹی نشانیوں میں سے، کہ انہی نشانیوں میں سے ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے، قیامت آنے کی نشانی ہوگی کہ علم اٹھ جائے گا۔ یعنی علم سے مراد عالم دین، عالم ربانی اٹھا لیے جائیں گے، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا، ہر طرف جہالت ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا بڑا دجال جو قرب قیامت آئے گا، اس دجال سے پہلے 30 دجال اور ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے۔ یعنی حالانکہ آپ نے پہلے سنا کہ آخری نبی ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس کے باوجود 30 دجال اور ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اور ان 30 میں سے بہت سارے ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے والے ہیں، وہ بھی ہوں گے۔ انہی میں سے ایک مسلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہند پاک کے ایک جو ہے وہ قادیانی جو ہے احمدی قادیانی گروپ کا جو ہے نا بانی، جو کافر ہے، مرتد ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو وہ بھی اسی دجال کی فہرست میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا کہ بے حیائی فحاشی عروج پر ہوگی، آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت آنے سے پہلے زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت کی علامت میں سے ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی مردوں کے مقابلے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت یہ ہوگا کہ جو فسادی لوگ ہیں، جو ننگے لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، وہ سردار بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بہت ساری علامتوں کو ظاہر فرمایا کہ عرب جو پہاڑوں کی سرزمین ہے، میرے آقا نے فرمایا عرب کی سرزمین پر نہریں جاری ہو جائیں گی پانی کی، وہاں تو کنویں میں سے پانی نکلنا مشکل ہوتا ہے، نہریں جاری ہو جائیں گی، وہاں باغات بن جائیں گے، کھیتیاں ہوں گی۔ پھر نہر فرات، میرے آقا نے فرمایا نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاتھ پر انگارہ لینا، جتنا آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے آگ کے انگارے لینے میں، اتنا مشکل دین پر قائم رہنا ہوگا۔ فتنے اتنے برسیں گے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ آخر زمانے میں فتنے برسیں گے اور دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک انسان قبرستان جائے گا اور قبرستان جا کر یہ تمنا کرے کہ کاش اس قبر والا لیٹا ہے، اس کی جگہ میں قبر میں چلا گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یعنی میں قبر میں چلا گیا ہوتا تو کم سے کم میرا دین محفوظ ہوتا، یعنی وہ تمنا کرے گا کاش میں پہلے کیوں نہیں چلا گیا، یعنی دیندار یہ تمنا کرے گا۔ اور پھر مرد لوگ عورتوں کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، زمین اپنے اندر دفن شدہ خزانے کھول دے گا۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے آقا نے فرمایا مسجدوں میں شور مچیں گے، شور ہوگا، آوازیں بلند ہوگی، جو لوگ فتنہ انگیز ہوں گے نا، فتنہ کریں گے، فتنہ ان کی عزت کی جائے گی، یعنی فتنہ پرور لوگ، ظالم لوگوں کی عزت ہوگی، جو شریف لوگ ہوں گے ان کی عزت کو پامال کیا جائے گا، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اور پہلے بزرگوں کو لوگ بعد میں آنے والے برا کہیں گے کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ اسی طرح یہ تو چھوٹی نشانیاں ہوئی کہ بھئی قرب قیامت۔ اب ان چھوٹی نشانیوں کو آپ دیکھیں گے جو علماء اکرام نے احادیث کے مطابق بیان کی ہیں، تو آپ خود دیکھ لیں جو میں نے یہ بتائی ہے، اس میں سے اکثر ان علامتوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ علامتیں جو میرے آقا نے فرمائی، وہ علامتیں آج کل چل رہی ہیں حضرات اکرام، وہ یا تو پوری ہو چکے ہیں ان میں سے بہت ساری علامت،
یا پھر وہ علامتوں کی ابتدا ہو چکی ہے، وہ ساری علامتیں آج موجود ہیں، چھوٹی علامت. ہاں اب ان بڑی علامتوں میں سے جو قرب قیامت ہوں گی، تو ایک تو خود دجال نکلے گا، جو بڑا دجال ہوگا، جو پوری دنیا کو 40 دن میں طے کرے گا، سفر کرے گا. مکہ اور مدینہ کے علاوہ وہ پوری دنیا کا سفر کر لے گا، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس وقت ایمان مکہ مدینہ میں سمٹ جائے گا. اور وہ 40 دن کتنے ہوں گے تفصیل کے ساتھ میں نہیں جاتا. اسی طریقے سے جو بڑی نشانیاں ہیں، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا. اب یہ تفصیل ہے. اسی طریقے سے ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر آج جلوہ فرما ہے، تشریف فرما ہے، وہ دمشق کی جامع مسجد میں نزول فرمائیں گے. پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دجال سے جنگ کریں گے. دجال سے جنگ کرنے کے بعد پھر جو ہے پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہوگی. پھر دین کا بول بالا ہوگا، ایک دین اسلام ہوگا، ایک مذہب اسلام ہوگا، امن و امان ہوگا. پھر جب امام مہدی کا دور ہوگا، جو اسلامی شریعت حکومت ہوگی، اتنا امن و امان ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے. اتنا عدل اور انصاف ہوگا کہ سانپ اور بچے ساتھ میں کھیلیں گے. سانپ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بچہ سانپ کو سے نہیں ڈرے گا. اتنا عدل اور انصاف ہوگا اس دور میں. تو یہ ایک عرصہ، لمبا عرصہ چلے گا. پھر اس کے بعد کیونکہ اب بڑی نشانیاں تو ظاہر ہو گئی ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر دوبارہ یہ پوری دنیا میں لوگ دھیرے دھیرے وہ پھر گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. یعنی ایک وقت تو ایسا آئے گا، لیکن پھر اس کے بعد پھر گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. پھر ایک دابۃ الارض نکلے گا، صفا مروہ کی پہاڑی سے ایک جانور عجیب شکل کا نکلے گا. اور پھر اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو مسلمان ہوں گے، حقیقت میں اللہ کے نزدیک جو مومن ہوں گے، اس کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائے گا، یعنی اب یہ مومن ہے. اور جو کافر ہوں گے اللہ کے نزدیک بھی اور دنیا میں، اگرچہ وہ دنیاوی طور پر مسلمان کے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کافر ہوگا اور مرے گا بھی، تو اس کے نشان پر وہ کفر کا نشان لگائے گا. انگوٹھی کی مہر لگائے گا. دابۃ الارض جو جانور نکلے گا، انگوٹھی سے مہر لگائے گا، کالا نشان لگائے گا. اس دن کافر اور مسلمان ظاہر ہو جائیں گے. پھر سورج پچھم سے نکلے گا، یعنی آج تو پورب سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دن پچھم سے نکلے گا اللہ کے حکم سے. پھر وہ آدھے آسمان تک جائے گا، پھر وہ پلٹ کر، یعنی پچھم سے نکل کے آدھا سفر طے کرے گا، پھر وہ پچھم میں غروب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد روزانہ جو پورب سے نکلتا تھا، اس کے بعد پھر پورب ہی سے نکلے گا، لیکن اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کرے گا بھی جو مومن ہے مومن، جو کافر ہے کافر. حضرات گرامی، پھر ایک ہوا بھیجی جائے گی جس سے سارے مومن دنیا کے وفات پا جائیں گے. 40 سال کے بعد پھر وہ وقت آئے گا، اللہ اکبر، کہ حدیث پاک کے بعد کہ جب پوری دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، مومن سارے اٹھا لیے جائیں گے. حضرات گرامی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور پھونکیں گے تو دنیا کے سارے کافر، کوئی گاڑی چلا رہا ہوگا، کوئی دیوار بنا رہا ہوگا، کوئی کام کاج میں مشغول ہے، پوری دنیا کے لوگ اس وقت کام کاج میں مشغول ہوں گے. لیکن وہ سور کی آواز پہلے تو باریک ہوگی، پھر دھیرے دھیرے وہ آواز زور پکڑے گی اور بلند ہوگی. اور اتنا پتہ نہیں اس میں کتنی سختی ہوگی اور کیسا ہوگا کہ ہر ایک کے کان تک پہنچے گی. اور اتنا وہ زوردار آواز ہوگی کہ اس آواز کے پہنچتے ہی، سنتے ہی سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے. جتنے بھی دنیا میں ہوں گے سارے لوگ مر جائیں گے ایک ساتھ، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا، خود سور پھونکنے والے فرشتے کا بھی. اب یہ سارے جاندار مر جائیں گے. پھر اللہ کے حکم سے آسمان بھی ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی. اس طرح سے قیامت کا دن آ جائے گا اور آخرت کا دن آ جائے گا. یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی. پھر جب تک اللہ چاہے گا یہی حالت رہے گی، یعنی سب کچھ فنا، جو فنا ہونے کی چیزیں ہیں وہ ساری فنا. ہاں جنت اور جہنم رہے گی، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے،
جنت اور جہنم کو فنا نہیں ہے، ہاں وہ بعد میں پیدا ہوئی لیکن وہ باقی رہیں گی۔ یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، آسمان فنا ہو جائیں گے، زمین فنا، ساری چیزیں جب تک اللہ چاہے گا ایسا ہی رہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پھر دوبارہ پیدا کرے گا، زندہ کرے گا، پھر سور کو اللہ پیدا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حکم دے گا کہ اسرافیل اب سور پھونکو، پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور آپ کی سور کی آواز سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اپنی قبر انور سے نکلیں گے، پھر مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے قبرستان کے لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے، پھر ساری دنیا کے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں اللہ کو جمع ہو جائیں گے، پھر وہ سارے حالات میدان محشر کے ہوں گے۔ اس طریقے سے دنیا پھر فنا ہوگی اور قیامت کا میدان سجے گا۔ لیکن اس کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے ایک مسلمان کو کہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ جو مسلمان قیامت آخرت کے دن کا انکار کر دے گا یا اس میں شک کرے گا کہ بھئی قیامت ہوگی نہیں ہوگی، آخرت کا دن ہوگا یا نہیں ہوگا، یا انکار کر دے کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی آخرت کا دن نہیں ہوگا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر مسلمان ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے ہمیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے قیامت قائم ہوگی، قیامت کا دن حق ہے، دنیا فنا ہوگی، یہ ساری چیزوں پر مسلمان کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے۔